अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं अफसोसनाक खबर से। एमकेएम के साबिक एमएनए अली रजा आबिदी को आहों और सिस्कियों के साथ डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गवर्नर सिंध और एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं समेत दीगर सियासी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि दहशतगर्द शहर का अमन तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। अली रजा आबिदी की शहादत रायगा नहीं जाएगी। बेटी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जा रही थी। रुखसत से पहले बेटी को बाहर खाना खिलाना चाहते थे। क्या मालूम था कि मौत दहलीज पर इंतजार कर रही है। फैसल रजा आबिदी वक्त से जरा पहले घर क्या आए, मुल्जिमान 10 सेकंड्स में कत्ल करके फरार हो गए। अली रजा आबिदी की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 4 जामिया मस्जिद और इमाम बारगाह यसरब में अदा की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अली जैदी, पीपल्स पार्टी के नजमी आलम, पीएसपी के अरशद वोहरा, आसिफ हसनैन समेत दीगर रहनुमाओं ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं पूरी कौम सोचे, जिस तरह वो बोलते हैं पूरी कौम बोले, जिस तरह वो जीने को कहते हैं उस तरह हम सब जिए। ऐसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ कराची का नुकसान नहीं हुआ, ये सिर्फ एमकेएम का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को पॉलिटिकल और पार्लिमानी मुस्तकबिल पर एक क्वेश्चन मार्क है। अली रजा आबिदी को डिफेंस कब्रिस्तान में खाक के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर पुलिस पर बरहम, कहा कहीं तो गलती हो रही है, दहशतगर्द फिर इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को 10 रोज़ का टारगेट दे दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सीसीटीवी से वाज़ेह शहादतों की मौजूदगी और कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह बोले, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें। पिछले 6 हफ्ते में छठा इंसिडेंट है। इंडिकेशन जरूर आ रही है कि गिरफ्त कमजोर हो रही है, टेररिस्ट है वो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। ज्यादातर इंसिडेंट्स साउथ में हुए हैं। आई डोंट नो क्या वजह है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डन अ वंडरफुल जॉब, उसमें कोई शक नहीं है, बट अल्टीमेटली हमें लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो करना है वो जरूरी है। क्या वापस कराची उसी तरफ जा रहा है जैसे पहले था? काफी इंडिकेशंस हैं, टेररिस्ट हैं आपस में मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न है। गिवन ऑलमोस्ट टोटल डिपेंडेंस टू दी authorities because I'm happy, I was happy with the job, but ये थोड़ी सी कंसर्न आई है। ये गोइंग रॉन्ग समवेयर। मेरी गलती है, किसी और की गलती है। आर वी नॉट फोकसिंग ऑन अ प्राइमरी वर्क जो हमें करना चाहिए और पुलिसिंग? क्या हम किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, कुछ और सोच रहे हैं? प्लीज इस पे हमने फोकस करना है। आई एम हियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। फेल इन डूइंग दिस, वी आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय वर्क। कराची में साबिक एमएनए अली रजा आबिदी को किसने कत्ल किया? पुलिस ने तफ्तीश के दौरान बहुत कुछ पता लगा लिया। पहले मालूम हुआ कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा लियाकताबाद में नौजवान एहतशाम के कत्ल में इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये नौजवान कौन था और उसे किसने कत्ल किया ये भी मालूम कर लिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश में, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अली रजा आबिदी के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है और इसकी तहकीकात करने वाले जो तफ्तीशकार हैं उन्हें अहम शवाहिद मिले हैं। सबसे पहले जो इस कत्ल की वारदात में असला इस्तेमाल हुआ था 30 बोर, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला है कि 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान इसी हथियार से कत्ल हुआ है जिससे अली रजा आबिदी कत्ल हुए। और एहतशाम के बारे में ये पता चला है कि वो जराइम पेशा शख्स है, उसकी साबिक अहलिया, एहतशाम की जो साबिक अहलिया थी उससे जो है वो एहतशाम शादी करना चाहता था। इरफान नामी शख्स की साबिक अहलिया से एहतशाम शादी करना चाहता था। इस वजह से जो है वो इरफान ने जो है वो एहतशाम को कत्ल करवाया। तफ्तीशकारों का ये कहना है कि एक ही गली में रहते थे इरफान और एहतशाम। वाक़े के बाद से इरफान जो है वो लापता है। एहतशाम के कत्ल के बाद से इरफान की तलाश शुरू कर दी है लेकिन वो गायब है। इरफान के बारे में तफ्तीशकारों का ये कहना है कि वो क्रिकेट मैच पे जुआ कराता था, उसका काम जो है वो जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक था और उसने जो है वो
کرائے کے قاتلوں سے احتشام کو قتل کروایا ہے۔ تو اس وقت تفتیش کار جو ہے اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف ہیں، انہیں جو ہے کئی شواہد ملے ہیں۔ اب عرفان جو ہے وہ اس کی تلاش جاری ہے تاکہ عرفان کو پکڑا جائے اور پتہ چل سکے کہ عرفان نے جو ہے کس طرح سے احتشام کو قتل کرایا۔ اچھا فیصل، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہم سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو عرفان کا حلیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو عرفان کا حلیہ اگر ان کے جو پڑوسی ہیں یا ان کے جو علاقے کے رہنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے اس کے بارے میں کہ عرفان کس طرح کا دکھتا ہے، تو سیکیورٹی ادارے اس زاویے سے بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی میچ کریں اور جو عرفان کے اہل علاقہ ہیں ان سے بات چیت کر کے دیکھیں، ان سے معلوم کر کے دیکھیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو شخص ہے کہیں اس کی مماثلت عرفان سے تو نہیں ہے؟ جی بالکل، تفتیشی ادارے جو ہے وہ اس بارے میں سرگرم ہیں۔ تفتیشی ادارے اس پہلو پر بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ عرفان جو ہے وہ کس طرح سے دکھتا تھا، اس کے جو ہے عرفان سے متعلق اہم شواہد بھی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ عرفان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کھڈا مارکیٹ جو ہے وہ چلا گیا تھا 10 ماہ قبل اور وہیں پر جو ہے وہ رہ رہا تھا۔ اب تفتیشی اداروں کو یہ شبہ ہے کہ عرفان جو کہ خود جرائم پیشہ ہے، اس نے جو ہے وہ کرائے کے قاتلوں سے جو ہے وہ احتشام کو قتل کروایا اور وہی قاتل ملوث ہیں علی رضا عابدی کے قتل میں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا فیصل شکیل، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کراچی کے حالیہ 2 واقعات میں مماثلت ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اپنا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ لنکڈ اپ ہیں ایک دوسرے سے، جس نے بھی کیا ہے یہ واقعات لنکڈ اپ ہیں۔ یہ کراچی کے امن کو خراب کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے جس کا زیادہ تر امکان ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہماری رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پہلے کراچی کو بالکل ایک امن کا گہوارہ بنا دیا تھا، اسی طرح ہم یہ جو بچے کچھ باقیات ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان ٹارگٹ کلرز کی جو کراچی میں گھوم رہے تھے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے پھر سرفیس ہو رہے ہیں، یہ ان کی باقیات ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی نمٹنے کی ہم ہمت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ علی رضا کے قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خواجہ اظہار نے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہم پکڑیں گے۔ اٹ از اے پرسنل لاس ٹو می۔ یہ کلیئر کہوں گا کہ جتنی انفارمیشن ہے امیجیٹلی میں کمیٹیاں نہیں کھیلتا، جو انفارمیشن ہے اس کو شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد پتہ کیا جائے، اور اس طرح کے واقعات پہلے تو بہت ہوتے تھے، کم ہو گئے لیکن ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کوئی کمیشن یا کمیٹی بنائی جائے اور اس کے پیچھے کارفرما عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ علی رضا عابدی نے سیاسی سفر شروع کیا تو جلد ہی متحدہ کے نمایاں رہنماؤں کی صف میں شامل ہو گئے۔ وہ زندگی کا آخری الیکشن ہار گئے تھے۔ عام انتخابات کے روز رکشہ جٹ کی سواری بھی انہوں نے کی تھی۔ ان کی 46 سالہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس ایک رپورٹ میں۔ علی رضا عابدی 6 جولائی 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں APMS سے جوائن کی۔ 1992 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ 1998 میں پاکستان آ کر فیملی بزنس میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ 2005 میں عملی سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بہت جلد MQM کے نمایاں رہنما کے طور پر ابھرے۔ 2013 میں کراچی کے حلقے 251 سے MNA منتخب ہوئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں عین 243 سے MQM کے امیدوار تھے، مگر عمران خان سے ہار گئے۔ پولنگ کے روز رکشہ جٹ کی سواری بھی کی تھی۔ علی رضا عابدی ان سے جانتے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کیسا رہا؟ ہمارا ووٹر ہے وہ یا کتاب کے کیمپ پہ یا بندے کے کیمپ پہ یا دین کے کیمپ پہ جا کے ہم اپنا کارڈ بنوا لیتے ہیں اور اندر جا کے پھر پتنگ کوئی کاشت کر کے آتے ہیں۔ کرایہ تو لے لو بھائی، کرایہ نہیں ہے۔ ستمبر 2018 میں ضمنی انتخابات کا ٹکٹ نہ ملنے پر MQM پاکستان سے مستعفی ہو گئے۔ کام کیا ہوا یا محنت کی بھی اس کو بھی نہیں سمجھا جائے گا اور اس کو ایکنالج بھی نہیں کیا جائے گا تو پھر بنتا نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو کنٹینیو کروں پارٹی میں۔ وہ کلفٹن میں بریانی آف دا سیز نامی ریسٹورنٹ چلاتے تھے، کھانا پکانے کے شوقین بھی تھے۔ علی رضا عابدی سوشل میڈیا پر خاصے سرگرم تھے۔ قاتلانہ حملے سے چند گھنٹے پہلے بھی ٹویٹر پر کئی پیغامات پوسٹ کیے تھے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں اب تک 7 ہائی پروفائل کلنگز ہو چکی ہیں۔ سنسان شاہراہوں پر دہشت گردوں نے کس کو نشانہ بنایا،
آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ علی رضا عابدی کا ڈیفینس میں گھر کے باہر قتل اپنی نوعیت کا کوئی ایک واقعہ نہیں۔ ذرا ورق پلٹ کر خون سے لکھی تاریخ دیکھیں تو دہشت گردوں نے ڈیفینس میں کئی شاہراہوں کو مقتل گاہ بنایا۔ 5 جولائی 1997 KESC کے شاہد حامد، 27 اپریل 2002 MQM کے سابق MNA نشاط ملک اور سینیٹر مصطفیٰ کمال، 22 جولائی 2008 وہی ڈیفینس کی شاہراہ ایک اور سیاسی رہنما پیپلز پارٹی کے خالد شہنشاہ، 18 مئی 2013 PTI کی زہرا شاہد، 24 اپریل 2015 سماجی رہنما سبین محمود۔ ان تمام رہنماؤں کو ڈیفینس میں گھر کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ تمام واقعات میں ایک ہی طریقہ واردات تھا، ملزمان تعاقب کر کے گھر کے باہر پہنچے، فائرنگ کی اور چند سیکنڈز میں فرار ہو گئے۔ شاہد حامد قتل کیس میں سولت مرزا کو پھانسی ہو چکی ہے، جبکہ زہرا شاہد قتل کیس میں سعد عزیز گرفتار ہے۔ اس کے علاوہ دیگر واقعات میں کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے احتساب کو سلیکٹڈ قرار دے دیا۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، جعلی احتساب کا دور زیادہ دیر چلنے والا نہیں، یہ وقت کا ہیر پھیر ہے، انتقامی کارروائیاں گلے کا پھندا بن جائیں گی۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ نواز شریف جیل میں جائے، شہباز شریف جیل میں جائے، اور عمران نیازی جو خود ہیلی کاپٹر پر سرکاری خزانے سے سیر سپاٹے کرتا رہا ہے وہ نیب چیئرمین سے ملاقاتیں کرے، اور علیمہ خان جو آپ کی بہن ہے ان کی سورسز کا بتایا نہ جائے، آپ کے وزراء وفاقی کابینہ میں صوبائی کابینہ میں نیب زدہ ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جعلی احتساب کا دور ہے، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور نیازی صاحب ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ایسا نیا پاکستان جو ہے نا وہ پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور یہ وقت کا ہیر پھیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گلے کا پھندا بنیں گی۔ پاکستان ریلوے میں خسارے کے کیس میں سابق وزیر خواجہ سعد رفیق نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ سعد رفیق نے چیف جسٹس سے شاباش مانگی تو جواب ملا کہ شاباش کیس کلیئر ہونے پر ہی ملے گی۔ شاہد حسین کی رپورٹ۔ پاکستان ریلوے میں خسارے کا کیس، سعد رفیق نے آڈٹ رپورٹ پر جواب جمع کرا دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ آڈٹ رپورٹ میں کوئی کرپشن یا بے ضابطگی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے خسارہ تو ہوا ہے نا۔ سعد رفیق نے جواب دیا خسارہ پچھلے 65 سال سے چل رہا ہے۔ سابق وزیر نے چیف جسٹس کو مخاطب کر کے کہا آپ سے ایک شاباش لینی ہے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا شاباش تب ملے گی جب کیس کلیئر ہو جائے گا۔ سعد رفیق عدالت سے نکلے تو ریلوے کے موجودہ وزیر شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ میں لوکوموٹیوز کی پرائز کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے۔ نہ تو 22 کروڑ کا لوکوموٹیو امریکہ کا آتا ہے اور نہ 44 کروڑ میں خریدا گیا۔ سمجھتا ہوں انہیں جلن اور حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ کیس ختم ہونے پر نیب ٹیم سعد رفیق کو دوبارہ حوالات لے گئی۔ نون لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ نیب کا رویہ ٹھیک ہے، لیکن نیب حکام کے طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ اس سال نیب نے 440 بدعنوانی کے ریفرنس دائر کیے۔ مزید جانتے ہیں سماجی نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کا مزید کیا کہنا تھا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، آج چونکہ پشاور کا دورہ کیا ہے اور نیب خیبر پختونخوا کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے، چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ میگا کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ الماریوں اور فائلوں سے نکال کر ہم نے اس سال 440 بدعنوانی کے ریفرنس دائر کیے ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف نیب کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے اور نیب کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مگر نیب اپنی پرفارمنس اور کارکردگی سے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں میگا کرپشن کے مقدمات کو شفاف، میرٹ، ٹھوس شواہد اور قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دھمکیوں کے ذریعے نیب کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارا ہر قدم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان۔
نیب کی زیر حراست صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کے طبی مسائل کے حل کے لیے پیمز کا 8 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ ڈاکٹرز اپوزیشن لیڈر کی میڈیکل ہسٹری کو مد نظر رکھ کر تشخیص اور علاج کریں گے۔ فرح ربانی کی رپورٹ دیکھیے۔ چھوٹے میاں صاحب کی سر اٹھاتی بڑی بیماری مرض کی صحیح تشخیص کے لیے طبی ماہرین پر مشتمل 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا۔ قائد حزب اختلاف کا پہلا طبی معائنہ بھی مکمل۔ پیمز اسپتال اسلام آباد کے میڈیکل بورڈ میں سرجری، میدا، جگر اور کینسر کے ماہرین شامل۔ پہلی میٹنگ میں ہی شہباز شریف کے طبی معائنے کی رپورٹس کا جائزہ لیا۔ نئے بورڈ کے 4 ڈاکٹرز نے منسٹر انکلیو میں چھوٹے میاں صاحب کا چیک اپ کیا۔ مرض کی تشخیص کے لیے مزید ٹیسٹ تجویز کیے۔ میڈیسن اور علاج جاری رکھنے کا فیصلہ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر کیا جائے گا۔ جو بھی ہم نے بورڈ بنایا اس کو ہم نے متعلقہ عدالت کو، نیب کو ہم نے ان کے نام بھی بھیج دیے تھے۔ آج معائنے کے لیے بھی گئے ہیں ڈاکٹر وہاں پہ۔ طبیعت جو ہے وہ فی الحال بہت زیادہ خراب نہیں ہے، خطرے سے باہر ہے فی الحال، لیکن فائنل جو ہے ڈیسیجن وہ بورڈ کا ہوتا ہے اور وہ تمام ٹیسٹ کے بعد ہوگا۔ گزشتہ ماہ کینسر کے انکشاف کے بعد پولی کلینک اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے نیب کی زیر حراست اپوزیشن لیڈر کا طبی معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بیماری کی مزید تشخیص کے لیے لارجر بورڈ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی۔ فرح ربانی، سما، اسلام آباد۔ لاہور میں کھوکر پیلس کے اطراف ضلعی انتظامیہ نے آپریشن کرتے ہوئے 9 کنال سے زائد اراضی واگزار کرا لی۔ زمینوں پر قبضوں کے دیگر متاثرین بھی سامنے آنے لگے ہیں، جبکہ افضل کھوکر کو ماتحت عدالت سے ضمانت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتاری ہوئی، ماتحت عدالت سے ضمانت مل گئی۔ نون لیگ کے ایم این اے افضل کھوکر کو 1 دن حوالات میں رہنے کے بعد رہائی ملی۔ پولیس نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا۔ وکیل صفائی نے بتایا کہ صرف زمین پر قبضے کا کیس ہے، ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ جرم اویلیبل ہونے کی وجہ سے مجسٹریٹ صاحب نے اس کی ضمانت منظور کی ہے اور ان کو آزاد کر دیا۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے افضل کھوکر کی رہائش گاہ کھوکر پیلس کے دروازے گرا کر سرکاری زمین واگزار کرا لی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بورڈ آف ریونیو کے حکام غیر قانونی زمین کی نشاندہی کے لیے پیمائش بھی کر رہے ہیں۔ جو رقبہ کوئی ان کا ہے، یعنی کہ اس نمبر خسرہ جو قائمی کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہے، وہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس میں آیا کہ نجائز قابضین کون کون سے لوگ ہیں۔ کھوکر پیلس کے خلاف کارروائی کے بعد ایسے متاثرین بھی سامنے آئے ہیں جن سے زمین ڈرا دھمکا کر خریدی گئی۔ حکام 7 دن میں رپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے۔ کیمرامین خاور محمود اور رپورٹر طرحب اصغر کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ جان لیوا پرینک، ماجرا جانیے کچھ دیر بعد۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے پہلے مرحلے سے فیصلہ آباد باہر ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں سکھر، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، سوات، اسلام آباد اور فیصلہ آباد سے فارم جمع ہوئے تھے۔ فیصلہ آباد سکیم میں تو نہیں رہا، لیکن یہاں سے 80,000 سے زائد درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، جبکہ 3 نئے اضلاع پہلے مرحلے میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ سما کے نمائندے عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کہ فیصلہ آباد کو کیوں باہر کر دیا گیا اس اسکیم سے؟ جی بالکل، فیصلہ آباد جو پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلان پر اس کو شامل کیا گیا تھا، فیصلہ آباد نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں شامل تھا۔ یہاں سے جو فارم ہے شہریوں سے وہ بھی اکٹھے کیے گئے۔ 82,000 اب تک فارم جو ہے نادرا حکام کے مطابق وہ جمع ہو چکے ہیں۔ 2 کروڑ سے زیادہ رقم شہری اس منصوبے کے لیے اپنی جو درخواستیں دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی جمع کروا چکے ہیں، لیکن آج ڈی سی فیصلہ آباد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ فیصلہ آباد جو ہے وہ فیز 1 میں شامل نہیں ہے۔ فیصلہ آباد کو فیز 1 سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں وہ ابھی تک یہی بتائی جا رہی ہیں کہ فیصلہ آباد میں ابھی تک جگہ کا تعین ہی نہیں ہو سکا۔ شہری جو اس کے لیے فارم جمع کروانے آ رہے ہیں ان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی ہے کہ حکومت جس نے اعلان کیا اتنی بڑی تعداد میں شہریوں نے فارم جمع کروائے، لیکن اب اس منصوبے سے جس میں فیصلہ آباد شامل تھا اس کو نکال دیا گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت تبدیلی کی بات کر رہی تھی، لیکن اب حکومت اپنے جو منصوبے ہیں جن کا اعلان کیا ہے ان میں بھی تبدیلی۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں فیصلہ آباد کو نکال دیا گیا اس اسکیم سے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ وزیر برائے ہاؤسنگ میاں محمود رشید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میاں صاحب، 82,000 فارم جمع ہوئے ہیں، 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع ہوئی ہے۔ عوام آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسے تبدیلی آئے گی، اتنے پیسے ہم نے جمع کرا دیے ہیں۔ آخر اس اسکیم سے فیصلہ آباد کو پہلے فیز میں کیوں نکال دیا گیا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے اتنے پیسے جمع کوئی نہیں ہوئے. 200 روپے اگر ایک فارم پہ یا 250 روپے جمع ہوا ہے, 2 کروڑ روپیہ ان کی امانت وہاں پڑی ہے نادرا کے پاس. یہ تو ایک کلیئر کر لیں ذرا کہ کوئی اربوں روپیہ جمع نہیں ہو گیا اس مد کے اندر. 2 کروڑ بھی تو کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی. اخراجات ہیں جو فارم کے وہ وہاں پہ لیے گئے. دوسرا کسی نے یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ فیصل آباد کو اس اسکیم سے نکال دیا گیا ہے. فیصل آباد پہلے مرحلے میں شامل ہے. فیصل آباد میں جڑا والا اور فیصل آباد سٹی, یہ 3 جگہوں کے اوپر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ فیصل آباد میں ابھی انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہوا. اس کا لے آؤٹ پلان کی اپروول اس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر جب مکمل ہوگا انہی ایپلیکیشن کے اوپر ہم سارٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اویلیبل ہو سکتے ہیں پلاٹ اور کس کس کو ہم یہ پلاٹ دے سکتے ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا. یہ فیبروری مارچ میں ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. ہمارے پاس جو باقی 3 اضلاع ہیں جس میں یہ انفراسٹرکچر وغیرہ فائنل سٹیجز کے اوپر ہے, وہاں ہم اسے سٹارٹ لینے جا رہے ہیں اور جنوری کے فرسٹ ویک میں وہاں اپلیکیشنیں کال کر رہے ہیں. وہاں اسپیسیفک جو پیس آف لینڈ ہے, اسپیسیفک گھر ایریاز اور باقی ساری چیزیں وہ دے کے ہم ان لوگوں کو وہاں پہ الاٹمنٹ شروع کر رہے ہیں کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے پہلے. تو یہ فیصل آباد کی باری مارچ میں آئے گی. اسکیم سے اسے باہر نہیں نکالا گیا. ٹھیک. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد کی جو باری ہے وہ تو مارچ میں آئے گی, لیکن جن جن جگہوں پر انفراسٹرکچر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو اپنا گھر کب تک میسر آئے گا میاں صاحب؟ دیکھیں ان لوگوں کے تو ہم فیبروری فرسٹ ویک میں وہاں کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں گھروں کی, اور پرائم منسٹر وہاں پہ جا کے وہ اس کی تعمیر کا آغاز کریں گے. ہم جنوری کے 10 جنوری سے اپلیکیشنیں لے رہے ہیں اور جنوری اینڈ تک یہ اپلیکیشنوں کا پروسیس مکمل ہوگا اور پھر کانٹریکٹرز کو ڈیولپرز کو ان سائٹس کے اوپر انوائٹ کر رہے ہیں کہ کون وہاں گھر بنائے گا. یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ فیبروری تک مکمل ہو جائے گا اور اگلے 1 سال کے اندر یہ گھر انہیں جو ہے نا منتقل ہو جائیں گے. اچھا, کچھ بتا سکتے ہیں کہ فیصل آباد کو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں یہاں پر کام شروع ہوگا, تو فیصل آباد میں کتنے گھروں کی تعمیر ہوگی پہلے مرحلے میں؟ دیکھیں فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی 5000 گھروں کا ہے پہلے مرحلے کے اندر. ٹھیک ہے. میاں محمود الرشید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وزیر برائے ہاؤسنگ پنجاب ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد کو اسکیم سے نہیں نکالا گیا. 5000 گھر یہاں پر بھی قائم کیے جائیں گے. جن مقامات پر انفراسٹرکچر ہے وہاں پر مکمل ہے, وہاں تعمیرات کا آغاز ہو گیا ہے. اور فیصل آباد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر دیے جائیں گے, لیکن مارچ سے اس کا آغاز کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. شہید بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنان کی گھڑی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری ہے. نوید لاڑے کی رپورٹ. 27 دسمبر کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 11ویں برسی کے سلسلے میں مرکزی تقریب گڑھی خدا بخش میں ہوگی. اس مرتبہ بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے. شہید بی بی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جیالوں کی گڑھی خدا بخش آمد کا سلسلہ شروع. ہم کراچی سے آئے ہیں اور بی بی کی 11ویں برسی منانے کے لیے. اس سے پہلے بھی ہم آئے تھے لیکن ہمیں جگہ نہیں مل سکی تھی, اس لیے ہم آج 2 دن پہلے آئے ہیں تاکہ ہم ان کی خراج عقیدت اور خراج تحسین ہم پیش کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ. برسی میں شرکت کے لیے حیدرآباد کے 6 جیالے 350 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے 13 دن میں گڑھی خدا بخش پہنچے. پاؤں پھٹ گئے, پھر بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جب ہماری اتنی بڑی لیڈر اس ملک کی, اس دنیا کی, اس عوام کے لیے اور اس غریب لوگوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گئی ہے. وہ دن ہمیں یاد آتے ہیں. شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ سارے ایونٹ کو CCTV کیمروں سے مانیٹر بھی کیا جائے گا. کیمرامین طارق چنا کے ساتھ نوید لاڑک, سما, لاڑکانہ. MKM رہنما علی رضا عابدی کی تدفین ڈیفنس قبرستان میں کر دی گئی. گورنر سندھ اور MKM پاکستان کے رہنماؤں کی شرکت. علی رضا عابدی پر فائرنگ میں استعمال اسلحے سے لیاقت آباد میں بھی قتل. عرفان نامی شخص پر احتشام کے قتل کا شبہ. ملزم نے کرائے کے قاتلوں کا سہارا لیا. عرفان واقعے کے بعد سے غائب ہے.
اور چیئرمین احتساب بیورو کو پشاور نیب آفس میں میگا کرپشن مقدمات پر بریفنگ۔ چیئرمین کہتے ہیں میگا کرپشن کے مقدمات کو انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس آف پاکستان خفا ہوئے۔ ریمارکس دیے کہ وینٹیلیٹرز کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سی سمری زیر التوا ہے۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کیوں پورے نہیں ہوئے؟ چیف جسٹس ثاقب نثار محکمہ صحت پنجاب پر برہم ہو گئے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد عدالت میں پیش ہوئیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا وینٹیلیٹر کے بغیر ہسپتال چل سکتا ہے؟ امیر کو وینٹیلیٹر لگانا ہو تو غریب مریض کا اتار دیا جاتا ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ حکومت کی تبدیلی کے باعث تاخیر ہوئی۔ 279 وینٹیلیٹرز کی سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے۔ اسی ہفتے کے اندر وہ ہم ایک دفعہ سمری اپروو کروا کے، اور وہ جو پروسیجر ہے پروکیورمنٹ کا، اس میں تقریباً 90 دن لگتے ہیں۔ وہ 90 دن کی پروکیورمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہم جتنے 279 جتنے ہمارے آنے ہیں وینٹیلیٹرز، 279 وینٹیلیٹرز وہ انشاءاللہ سارے پہنچ جائیں گے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر بھی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، منشیات سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بچوں کو یہ زہر کہاں سے مل رہا ہے؟ عدالت نے اس معاملے پر تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کوئٹہ میں وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے 1 سالہ بچہ جان سے گیا۔ معاذ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ رات بھر شہر کی خاک چھانتا رہا لیکن بچے کا علاج نہ ہو سکا۔ محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کی ریلوے کالونی کے رہائشی 1 سالہ معاذ کو گلے میں 2 روز قبل تکلیف ہوئی تو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے مرض کی تشخیص کی بجائے تسلی دے کر گھر بھیج دیا۔ معاذ کے والد رؤف بابر کا کہنا ہے کہ طبیعت کی زیادہ خرابی پر معاذ کو نجی اسپتال منتقل کیا، جہاں عملے نے کچھ دیر چیک اپ کے بعد جواب دے دیا۔ بچے کو دوسرے نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایکس رے کے ذریعے بچے کے گلے میں ہڈی پھنسنے اور سانس کی نالی میں زخم کی تشخیص ہوئی۔ والد کے مطابق ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ہڈی تو نکال دی، لیکن وینٹیلیٹر نہ ملنے سے بچہ رات بھر تڑپتا رہا اور صبح موت کے منہ میں چلا گیا۔ 10 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک ہم کوئٹہ کے تمام ہاسپٹلز میں گئے ہیں کہ بھائی ہمیں وینٹیلیٹر دے دو، میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے، لیکن وینٹیلیٹر ہمیں نہیں ملا۔ بچے کی ہلاکت پر نجی اسپتال تو ذمہ داری لینے سے انکاری ہیں، لیکن سول اسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ ان کے پاس صرف 4 وینٹیلیٹر ہیں۔ ایمرجنسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ پیشنٹ کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو اس کو وینٹ سے نکالنا، کسی دوسرے پیشنٹ کو دینا، یہ ہیلتھ کے حوالے سے صحیح نہیں ہوتا۔ ادھر صوبائی حکومت دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہے۔ ننھے معاذ کے اہل خانہ نے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ وکلاء میں شامل کالی بھیڑوں نے دادا گری کی انتہا کر دی۔ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے چیمبر بنانے کی کوشش ناکام ہونے پر آپے سے باہر ہو گئے۔ ڈاک خانے کے ملازمین اور افسران کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس نے FIR درج کر لی ہے۔ نور الامین دانش کی رپورٹ دیکھیے۔ وکلاء گردی کرنے والے اب قبضہ گیری پر اتر آئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں پوسٹ آفس کی زمین پر چیمبرز کی غیر قانونی تعمیر کی کوشش، منع کرنے پر قتل کی دھمکیاں، ملازمین کو افسران سمیت دفتر میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ متعلقہ حکام کہتے ہیں وکلاء نے پہلے بھی قبضے کی کوشش کی ہے۔ پلاٹ کے فرنٹ پہ انہوں نے اپنے چیمبر غیر قانونی طور پہ بنا لیے تھے۔ ہم نے اپنے کام شروع کیا، انہوں نے کام بھی رکوایا، ہمیں تھریٹ کیا کہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ لاشیں گریں گی۔ تھانہ مارگلہ کی پولیس نے پہنچ کر ملازمین کی جان چھڑائی۔ کالے کوٹ والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ متاثرین کہتے ہیں وکلاء نے تو اندھیر مچا رکھا ہے۔ پوسٹ آفس کا عملہ ہے، ان کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے نا گیٹ بند کر دیا اور انہوں نے بلڈنگ کے اندر ان کو کافی دیر یرغمال بنایا۔ FIR میں 6 نامزد ملزمان سمیت 20 سے زائد وکلاء کے خلاف تعزیرات پاکستان کی 8 مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ FIA سائبر کرائم سیل نے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم جنید کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نور الامین دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور الامین دانش، بتائیے گا FIA نے کیا بتایا، کس طرح سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا؟ جی بالکل، FIA سائبر کرائم سیل نے یہ کارروائی کی ہے اور چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور ویڈیوز بنا کے شیئر کرتا تھا۔
اس کے علاوہ بچوں کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ بھی یہ کرتا تھا، اور ایف آئی اے نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کہ حکومت نے 5 سال کے اندر 30 لاکھ نوکریاں دینے اور کاشتکاری پر بڑی سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ برآمدات میں $5 ارب اضافے کا ایکشن پلان بھی تیار کر لیا گیا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حکومتی ایکشن پلان تیار، 5 سال میں برآمدات اور زرعی پیداوار بڑھانے کا بھی ٹارگٹ سیٹ۔ تبدیلی سرکار کی عام آدمی کو ملکی معاشی ترقی میں شراکت دار بنانے کی حکمت عملی تیار۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئی حکمت عملی کے تحت 2023 تک روزگار کے 30 لاکھ نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ زرعی شعبے کو سالانہ 1800 ارب روپے قرضہ دینے کا منصوبہ، 5 ایکڑ زمین والے 30 لاکھ کسانوں کو زرعی ان پٹ پر سبسڈی دی جائے گی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے ذریعے برآمدات میں $5 ارب اضافہ کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ چھوٹے گھروں کی تعمیر کے لیے قانونی اور ریگولیٹری ماحول سازگار بنانے کا بھی اندیا۔ نئے ایکشن پلان کے تحت بینک ڈپازٹس کو GDP کے 55% تک بڑھایا جائے گا۔ رقوم کی سرکاری ادائیگی و وصولی کا طریقہ کار 100% ڈیجیٹل ہوگا۔ تمام اقدامات وفاقی اور سرکاری حکومتوں اور مالیاتی اداروں کی مدد سے اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم ایکشن پلان پر عمل درآمد کی خود نگرانی کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا غربت مٹاؤ پروگرام کے تحت محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ضلع بھر میں مرغیوں کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کا غربت مٹاؤ پروگرام، محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے جھنگ میں بھی مرغیاں تقسیم کر دی گئیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر لائف سٹاک نے بھی خصوصی شرکت کی۔ غریب لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں جو سٹنٹڈ گروتھ ہے، پروٹین کا سورس جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور لوگوں میں اویئرنیس آئے، تاکہ جو ہے دیسی مرغیوں کا جو ایک رجحان ختم ہو رہا تھا اس کو بڑھایا جا سکے۔ ضلع بھر میں 400 یونٹ تقسیم کیے گئے۔ شہری بھی اس مہم سے خوش ہیں۔ یہ مرغیاں جو وزیر اعظم نے سکیم نکالی ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے غریب لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ گھر کی ضروریات کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق شہریوں کو دی جانے والی مرغیاں گولڈن نسل کی ہیں، جو سالانہ 170 انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ارشد خان، سما، جھنگ۔ سردی آئی، کاروبار لائی، معاملہ جانیے کچھ دیر بعد۔ مہمان پرندے ناراض ہو گئے، اب ٹھٹا کی ہالجی جھیل کا رخ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے یہ جانیں گے زہیر علی کی رپورٹ میں۔ سائبیریا سے خوراک اور گرم پانی کی تلاش میں طویل سفر کرنے والے پرندوں کی جنت ٹھٹا کی ہالجے جھیل، جہاں نومبر سے پہلے ہی روئی کی طرح سفید پرندے نظر آتے تھے جو جھیل کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں۔ ہالجی جھیل سے یہ خاص میزبانی چھن چکی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پانی کا نہ آنا، اور اسی وجہ سے پانی کچھ گدلا گیا اور اس میں جو فیڈ ہوتی ہے پرندوں کی کھانے کی، وہ اس کی پیداوار کم ہوگی، اسی وجہ سے وہاں پہ پرندوں کا آنا بہت کم ہوتا بالکل ابھی تو بالکل ہی اس میں جو ہے کہ گراس نہیں ہے جس کو پرندے کھائیں۔ دوسری طرف مگرمچھوں کی افزائش نسل کے لیے قائم نرسری بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ یہاں سینکڑوں مگرمچھ ہوا کرتے تھے، لیکن گندے اور بدبودار پانی میں تلاش کرنے پر صرف 3 مگرمچھ ہی نظر آ سکے۔ کسی وقت میں ہالجی جھیل میں سینکڑوں کے تعداد میں مگرمچھ ہوتے تھے، ہم اسے دیکھنے کے آتے تھے، مگر اس وقت آپ دیکھیں صرف 3 مگرمچھ وہاں پڑے ہیں، وہ بھی بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں۔ جھیل کی مناسب دیکھ بھال اور ماہرین ماحولیات کی مدد سے نہ صرف روٹھے مہمان پرندوں کو منایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا قدرتی حسن بھی دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ زہیر علی، سما، ٹھٹا۔ اور جیکب آباد کا لنڈا بازار، شاپنگ مال اور ہر چیز اتنی مہنگی کہ خریدار قیمتیں سن کر کان کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ پیسے تو پورے لیے جا رہے ہیں لیکن چیز خراب نکلتی ہے۔ ولی سومرو کی رپورٹ۔ جیکب آباد کا لنڈا بازار، جہاں ہر قسم کے گرم سویٹرز، کوٹ، جیکٹس اور جوتے دستیاب ہیں، مگر اشیاء کی قیمتیں سن کر خریدار دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں۔ ہم آتے لنڈے میں وہ چیز لینے جو سستا ملے، غریب آدمی ہے اسی وجہ سے لنڈے میں آتا ہے، پر یہاں بھی وہی ہم کو چیز مہنگا مل رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں اب لنڈا بازار کا سامان مہنگا ہی نہیں غیر معیاری بھی ہوتا ہے۔ 600 700 800 میں ملتی ہیں چیزیں، اور غریب آدمی پھر بھی لے کے جاتا ہے گھر میں، تو پھر ادھر گھر میں لے کے جاؤ، کسی کی جیب پھٹی ہوئی ہے، کوئی کدھر سے پھٹا ہوا ہے، کوئی کدھر سے پھٹا ہوا ہے، تو گزارا نہیں ہے بس۔ دکانداروں کا کہنا ہے ڈالر مہنگا ہونے اور ملک میں بڑھتی مہنگائی کا اثر کباڑ پر بھی پڑا ہے۔ ملتا مہنگا ہے تو فروخت بھی مہنگا کرتے ہیں۔
काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, समझिए। पहले ये चीज़ 10,000 का बंडल मिलता था, वो इस टाइम 22-23 हज़ार रुपये का बंडल मिलते हैं वही चीज़। शहरी कहते हैं कि आम बाजार और लुंडा बाजार के सामान की कीमतों में दिन रात का फ़र्क अब आटे में नमक बराबर रह गया है। वली सूमरो, समा, जकमाबाद। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस की अदालत में अली रजा आबदी के कत्ल का तस्करा भी हुआ। वकील अब्दुल्ला मलिक ने चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये जानेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताइए। जी, आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अवामी मफाद के केस सुनते हुए एक वकील ने अदालत से इस्तदा की कि कल जो कराची में वाक़या हुआ है उस पर अज खुद नोटिस ले लें। इस इस्तदा को चीफ जस्टिस ने रद्द कर दिया और कहा कि एक शख्स की दरख्वास्त के ऊपर ऐसा नोटिस नहीं लिया जा सकता। वो कराची जाएंगे तो वो तब सूरत हाल जो है उसको देख लेंगे। वकील का ये कहना था कि कराची के अमन व अमान को दोबारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि वो नोटिस लें, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा रद्द कर दी। जी ठीक है शाहिद हुसैन, आपने डिटेल्स दी, आपका शुक्रिया। बुलेटिन से इतना ही। मजीद डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।